अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। गुज़श्ता रोज़ यानी चंद रोज़ पहले जो ऑडियो टेप, मुबैना ऑडियो टेप सामने आई थी साकिब निसार साहब की, तो उसके पैरेलल एक और ऑडियो टेप भी सामने आई थी जो मरियम नवाज़ साहिबा से मंसूब थी और जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा 92 न्यूज़ समेत दीगर कुछ चैनल्स हैं उनको इश्तिहारात ना देने की तंबीह कर रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज़ साहिबा से इस मुतालिक जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जानिए। आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। मरियम नवाज़ साहिबा ने यह एतराफ़ किया कि ये उन्हीं की ऑडियो टेप थी और वही तंबीह कर रही थी कि 92 न्यूज़ समेत जो दीगर चैनल्स हैं, मुताद्दिद चैनल्स हैं, उनको इश्तिहारात ना दिए जाएँ। बाद में जो पार्टी तर्जुमान हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि मरियम नवाज़ साहिबा जो पार्टी के इश्तिहारात हैं, सियासी जमातों के जो पेड कंटेंट चलते हैं टेलीविज़न पे, उसकी बात कर रही थी। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने फ़ौरन पर तोले और अब इस पर इंक्वायरी का फ़ैसला कर लिया है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया है। इसके साथ साथ कुछ आदाद शुमार भी सामने लाए गए हैं। जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या अखबारात हैं, इनको इश्तिहारात की बंदिश कोई पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी ये सिलसिला चलता रहा है। इसकी तारीख़ क्या है, लेकिन जो अब इरशाद साहब पहली बात यह है कि जो सफाई नून लीग की जानिब से आई और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो कहा कि ये पार्टी इश्तिहारात थे, तो आप समझते हैं कि मरियम साहिबा के पास उस वक्त कोई पार्टी ओहदा ऐसा था कि जिसकी बेस पे वो ये सारे फ़ैसले कर सकें? देखिए, बात ये है कि जब ये मरियम नवाज़ साहिबा ये बात कर रही थी, उनके साथ नवाज शरीफ दौर के वज़ीर इत्तलाआत जनाब परवेज़ रशीद साहब मौजूद थे। अगर ये पार्टी फ़ंड्स का मसला होता तो वो वजाहत कर सकते थे कि नहीं जनाब, ये तो बात ही और हो रही है, ये तो पार्टी फ़ंड्स की और पार्टी इश्तिहारात की बात हो रही है। उन्होंने जो बात की वो की मीडिया सेल की, जो मुस्लिम लीग का मीडिया सेल है, और सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग का मीडिया सेल जो था वो वज़ीर आज़म हाउस में कायम था और सरकारी अखराजात से चल रहा था। 30, 35, 40 लोग वहाँ काम कर रहे थे, उनको सरकारी इदारों से ही तनख्वाहें मिलती थी। पंजाब में भी हम देखते रहे, हमारे कई दोस्त भी उस मीडिया सेल में मौजूद थे। तो और फिर यह है कि उस दौर में मुस्लिम लीग नून ने अब पार्टी फ़ंड से कितने इश्तिहारात दिए हैं ये तो कोई बताया ना। कोई पार्टी जो इक़्तिदार में होती है वो कभी अपने जो पार्टी फंड्स होते हैं उनको हवा नहीं लगने देती। वो उनके जो लीडर होते हैं वो खर्च करते होंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ को 3 साल हो गए हैं, कौन सा इश्तिहार तहरीक इंसाफ का हमने छपते हुए देखा है? ज़ाहिर बात है सरकारी इश्तिहारात छपते हैं और सरकारी इश्तिहारात की बात हो रही थी। ये सिर्फ मरियम साहिबा को मैं तो दाद दूंगा कि उन्होंने एक सच बोला है, साफ गोई से काम लिया है। अब उनके जो तर्जमान हैं उनको खामखा की वजाहतें करके उस दाद से भी महरूम नहीं करना चाहिए जो कुछ हल्के उनको देंगे कि जी वो कम से कम सच तो बोलती हैं। बाकी ये जो मामला है जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है इंक्वायरी कराने का, ज़रूर करनी चाहिए। चंद काली भेड़ें हैं, वो खा मीडिया हाउसेस की शक्ल में हूँ या सहाफ़ियों की शक्ल में, वो हुक्मरानों की, सियासतदानों की खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं, ओहदे लेते हैं, मराहत लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन बदनाम पूरे का पूरा शोबा सहाफ़त होता है। सब की पगड़ी उछलती है, सबको एक जैसा समझा जाता है। तो अगर ये इंक्वायरी होनी है तो मेरे ख्याल हो जानी चाहिए और फवाद चौधरी साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम ले देने चाहिए थे। ज़ाहिर है सामने तो आ जाएंगे जी, बल्कि आ चुके होंगे अब तक मीडिया पे वो नाम आ जाएंगे किन लोगों को कितने इश्तिहारात दिए गए और किस तरह लोगों को महरूम रखा गया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये अब मामला खुल गया है तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए और ये भी तय हो जाना चाहिए कि किसी गैर मुंतखब और गैर सरकारी अहदेदार को सरकारी फ़ंड्स इस्तेमाल करने का इख्तियार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो इरशाद साहब ये तो अब एक कानूनी मसला है ना। एक आम शहरी, आप भी आम शहरी हैं, मैं भी आम शहरी हूँ, लेकिन रिश्ते के बलबूते पे तो हम सरकारी फ़ंड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मरियम नवाज़ साहिबा ख़्वाह पार्टी फ़ंड से इजरा कर रही थी या सरकारी फ़ंड से इजरा कर रही थी, अब उनकी अहलियत क्या एक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी होना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इन डिटेल इस पर इरशाद साहब हम बात करेंगे, नून लीग का मौक़िफ़ भी लेंगे। लेकिन एक और मामला है,
IMF کے ساتھ معاہدہ طے ہوا ہے, اس کی جو شقیں ہیں, جو شرائط ہیں, اس پہ جو عمل درآمد ہو گیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, منی بجٹ کیا آنے والا ہے, اس سے ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ماہ ناز معیشت دان ہیں, پرنسپل ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, شرائط کچھ سامنے آئی ہیں, لیکن یہ شرائط جب مان لی جائیں گی تو سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت, یہ حکومت کون سے ایسے ریلیف پیکج لائے گی کہ ان شرائط کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کم ہو جائے گا, لوگ متاثر نہیں ہوں گے؟ دیکھیں بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے حکومت وقت کے لیے, اور یہ صرف یہ چند شرائط ابھی نہیں آئے ہیں, یہ شرائط تو جب سے ہم IMF میں گئے ہیں اس وقت سے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جون 2018 میں ہمارا ایکسچینج ریٹ 121 روپیہ 50 پیسے ایک ڈالر کے برابر تھا. جب ہم IMF کے پروگرام میں جانے لگے تو ہمیں کہا گیا اس کے کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں. پرائر ایکشنز یعنی کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. یہ بالکل اسی طریقے سے عام پبلک کی زبان میں کہ آپ اگر گھر خریدنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر 5 کروڑ روپے کا گھر ہے تو آپ سے کہا جائے گا کہ 50 لاکھ روپے ذرا بیانہ رکھ دیجئے. تو یہ بیانہ ہے بیسیکلی, جس کو ہم پرائر ایکشنز کہتے ہیں. تو پاکستان نے 121 روپے سے 50 پیسے سے بڑھتے بڑھتے ایکسچینج ریٹ 166 پہ لے کے چلے گئے تھے ہم. تو یہ بھی پرائر ایکشنز تھا IMF کا, کنڈیشنز تھا. پھر انٹرسٹ ریٹ کو 6.25% سے بڑھاتے بڑھاتے یا 6.5% سے بڑھاتے بڑھاتے 13.25% پہ ہم لے گئے. یہ بھی IMF کی شرائط تھی. پھر ہم نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں, وہ بھی IMF کی شرائط تھی. تو وہ فیز 1 تھا. یہ فیز 2 شروع ہوا ہے کیونکہ پاکستان کا پروگرام سسپینڈڈ رہا کووڈ کی وجہ سے بہت عرصے تک. اب ہم ریوائیو کر رہے ہیں, کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ریوائیو کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اب بہت سارے اقدامات جو آپ نے کرنے تھے سسپینشن کے دوران میں وہ نہیں ہوئے, تو پہلے وہ کر کے پھر ہمارے پاس آئے. تو آپ نے دیکھا کہ 2 مئی 2021 کو ایکسچینج ریٹ ہمارا 152 روپے تھا. تو ہمیں کہا گیا کہ جی جب واشنگٹن میں آپ کی ٹیم آئے تو یہ 172 173 ہو جانا چاہیے. تو وہ ہم نے کیا, دھڑا دھڑ کرتے گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مارکیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی وجہ سے ہو رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی امپورٹ ہمارے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کوئی مارکیٹ میکینزم نہیں تھی, یہ IMF کی کنڈیشن تھی, پرائر ایکشن تھا جو ہم نے امپلیمنٹ کیا. ڈاکٹر صاحب آپ یہ اور بھی بہت سارے قطع کلام معاف ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ہے حکومتی ترجمان اور مشیر خزانہ دوسرے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی وجہ سے ہے اور کوئی اس کی سمگلنگ ہو رہی ہے, یہ سب جھوٹ تھا اور اصل یہ تھا کہ یہ پرائر کنڈیشن تھی جو پوری کی جا رہی تھی؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں, میں نے نہیں خیال ہے کہ شوکت علی صاحب نے یہ کہا ہے افغانستان وغیرہ کا, ان کے وزراء ضرور کہتے رہے ہیں جو سپوکس پرسن کے طور پہ آتے تھے, انہیں یہی کہا گیا تھا کہ بھائی تم نے یہی بولنا ہے. تو وہ بولتے رہے بیچارے. اب آپ دیکھیں کہ ابھی ایک تو ایکسچینج ریٹ کا ہو گیا ہے, ابھی اور بھی کئی کنڈیشن جو باقی ہیں. ابھی تو اسٹاف لیول ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اب وہ جو IMF کے جو اسٹاف ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے وہ اب بورڈ میں لے کے جائیں گے غالباً جنوری کے مہینے میں. تو ہمیں کہا گیا کہ بورڈ میں ہم اس وقت لے کے جائیں گے جب یہ مزید آپ کر لیں. اور وہ مزید میں کیا ہے, ایک انٹرسٹ ریٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ ہم نے وقت سے پہلے مانیٹری پالیسی جاری کیا جو 26 مئی کو ہونا تھا, 26 نومبر کو ہونا تھا. ہم نے 19 نومبر کو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا. ایک جھٹکے میں 1.5% ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیے. لوگ پریشان ہوئے کہ ہوا کیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 10-10.5% پہ آپ نے لے کر آنا ہے, اس وقت ہم بورڈ میں لے کر جائیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ تاثر پھر ٹھیک ہے کہ ہماری معیشت کو IMF چلا رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, تو ہمیشہ سے رہا ہے, صرف اس وقت ابھی کی بات تو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بورڈ جب تک فیصلہ نہیں کرتا ہمیں $1 ارب نہیں ملے گا, یا ڈالر مل جائیں گے اور فیصلہ ہوتا رہے گا؟
نہیں بغیر اس کے جب تک کہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو انٹرسٹ ریٹ کو بھی بڑھانا ہے جو ہم انشاءاللہ دسمبر میں ہم بڑھا دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بات سمجھا دیں ذرا موٹی موٹی باتیں. انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مزید بھی جائے گا. روپی ڈی ویلیو جو ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے, بجلی مزید مہنگی ہوگی, پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ بھی تقریباً 30 روپے لیٹر پہ آ جائے گا, ٹیکسز 300 ارب روپے اور بڑھا دیے گئے ہیں. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ان سارے معاملات جی سر ایک بتا دیں, بزنس ایکٹیویٹی کیسے بڑھے گی, غربت کیسے کم ہوگی, بے روزگاری کیسے کم ہوگی, یا یہ کچھ بھی کم نہیں ہونے والا؟ بھائی یہ سمجھا کریں نا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں, قرض اور غربت. وہ ملک قرض میں ڈوبتا ہے اور اس ملک میں غربت پھیلتی ہے. یہ تو سب کو پتا ہے دنیا میں کہ یہی اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا, نہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب یہ قرضے لے رہے ہیں اور ملک کو غربت میں ڈبونے کے لیے اور غربت بڑھانے کے لیے قرضے لیے جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کا آؤٹ کم بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایجپٹ کو لے لیں. ایجپٹ میں 2016 میں جب, اور یہی ہمارے جو آج کے گورنر ہیں سینٹرل بینک کے باقر صاحب, یہ وہاں آئی ایم ایف کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرے ایجپٹ میں. تو 2016 میں جب ایجپٹ گیا آئی ایم ایف میں تو اس وقت 30% لوگ سطح غربت سے نیچے تھے ایجپٹ میں. 2019 میں 3 سال کے بعد جب یہ ختم ہوا پروگرام تو اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک یہ سطح غربت سے 60% لوگ نیچے تھے. اچھا, تو جیسے میں نے کہا نا کہ اس کا آؤٹ کم ہے ہی ہے. یہ اس پروگرام کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں ڈیٹ بڑھتا ہے اس ملک پہ اور غربت پہ بڑھتی ہے. جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ, اور یہ آپ چونکہ سیاسی پروگرام زیادہ کرتے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں. یہ جو ابھی کوئی 4 کے قریب اور ابھی پرائر ایکشن ہے اس انٹرسٹ ریٹ کے علاوہ, جس میں منی بجٹ بھی ہے اور جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس کے ایکٹ میں, اس کو پاس کروانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہماری زبان نہیں تھکتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سورن ہوتا ہے کسی ملک کا. تو اگر آئی ایم ایف آپ سے پارلیمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو پاس کرو, سورنٹی کہاں چلی گئی پارلیمنٹ کی ہماری؟ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں. آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ اس کو منظور کرے, پاس کرے. تو یہ ہم کیا آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن سے ہماری پارلیمنٹ چلے گی؟ اس چیز کو آپ ہائی لائٹ کریں. سر آفٹر میتھس کیا ہوں گے, اس ڈیمانڈ کے آفٹر میتھس کیا ہوں گے؟ دیکھیں ایک تو مہنگائی بڑھے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مہنگائی بڑھے گی. سر اسٹیٹ بینک والی جو ریگولیشن ہے اس پہ ذرا, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے, حکومت کا کنٹرول ختم ہوگا یا ریاست کا کنٹرول ختم ہوگا؟ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نے کسی نے بل دیکھا نہیں ہے نا. اچھا, جو بل حفیظ شیخ صاحب نے کابینہ میں پیش کیا تھا, اگر وہی بل ہے وہی پارلیمنٹ اس کو اپروو کرتی ہے تو وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو جائے گا. ایک طرف الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے جس کو 22 کروڑ عوام الیکٹ کرے گی, اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا ایک نان الیکٹڈ ینگ مین. اور دونوں کے اختیارات میں اگر دیکھے جائیں گے تو نان الیکٹڈ ینگ مین ول بی مور پاورفل دین دی کنٹریز الیکٹڈ پرائم منسٹر. اچھا, ہمیں اس ماحول میں رہنا پڑے گا, چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے, اگر یہ پارلیمنٹ یہ پاس کر دیتی ہے. لیکن میں آپ کو جو پوائنٹ ریز کرنا ہے کہ کیا یہ سورن پارلیمنٹ یہ کام کرے گی آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن سے؟ شکر کریں کہ آئی ایم ایف نے یہ اس میں اپنی کنڈیشن میں یہ نہیں لکھا کہ اپنے پارٹ جو آپ کا جو کشمیر ہے اس کو بھارت کے ساتھ اس کو دے دیں, الگ کر دیں آپ. اچھا, یہ بھی کہہ سکتی اگر یہ کہہ دیتی, میں ویسے اگزامپل دے رہا ہوں, اگر یہ کہہ دیتی اور کہتا کہ پارلیمنٹ سے بھی پاس کروائیں اس کو, تو کیسا لگتا آپ کو؟
نہیں پھر کیا ہوتا؟ نہیں وہ تو پھر ہمارے لوگ کہتے نہیں بھائی ہم کیا کریں. نہیں اشفاق صاحب وہ کہتے ایبسلیوٹلی ناٹ. عمران خان صاحب تو دبنگ آدمی ہے, وہ کیسے, مجھے تو شک ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے شاید یہ اسٹیٹ بینک کی جو خود مختاری کے نام پر گورنر کی خود مختاری ہے, اس کو بھی شاید پارلیمنٹ سے عمران خان منظور کرانا نہ چاہے. وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے عادی ہیں. اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں جی, اور آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ان پارلیمنٹیرین سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا جی, کہ یہ آپ کی سوورنٹی پہ ایک حملہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو اپروو کرنا ہے, آپ کریں گے اس کو اپروو, پھر آپ کو پیسے ملیں گے. تو کیا آپ دوسروں اداروں کے ڈکٹیشن پہ آپ لا میکنگ کریں گے یہاں پر؟ یہ اسی کام کے لیے آپ کو لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے پارلیمنٹ میں کہ دوسروں کے ڈکٹیشن لا بناؤ. یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے پارلیمنٹیرین سے کہتا ہوں کہ اپنے اختلافات جو بھی ہیں سیاسی, اس کو ایک طرف رکھو, ملک کے لیے سوچو, ملک کے لیے قانون سازی کرو, اس کو دیکھو, اس کو, کیونکہ ابھی تک تو یہ پارلیمنٹ پیش بھی نہیں ہوا ہے. تو جب پارلیمنٹ میں آئے اس کو غور سے دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کیا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی جا رہی ہے؟ کیا گورنر صاحب کو اتنی آزادی ہے کہ جو چاہے کر لے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ایف آئی اے پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, نیب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کرے گی. کیا یہ ایف آئی اے, یہ نیب اسٹیٹ بینک کے گورنر کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکے گی. اگر وہی لا جس کا حفیظ شیخ صاحب نے کابینہ سے 5 منٹ میں اپروو کروایا تھا, اور اسی وجہ سے ان کی نوکری بھی ان کی گئی, اگر وہی پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے اور وہی کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپروو کراؤ, تو پھر یہ قیامت کا مطلب. ڈاکٹر صاحب ون لائن بتا دیں, حفیظ شیخ صاحب کی نوکری کس وجہ سے گئی؟ دیکھیں, انہوں نے, حفیظ شیخ صاحب فارغ ہو گئے تھے چونکہ پارلیمنٹ میں سینٹ کے الیکشن میں وہ ہار گئے تھے, تو ان کو اپنا فیوچر نظر آ رہا تھا. جن لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو پارلیمنٹ سے اس کو جلدی سے اپروو کرانا ہے, تو انہوں نے حفیظ شیخ سے کہا کہ یار تمہارا تو فیوچر ہو گیا ہے ڈارک, کوئی پتہ نہیں ہے, انسرٹن ہے, لیکن جاتے جاتے کابینہ سے اس کی اپروول تو کروا لو. تو آپ دیکھیں ٹائمنگ کیا چوز کی گئی تھی کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, اور پرائم منسٹر سمیت پوری کیبنٹ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں دن رات لگی ہوئی تھی. اس الیکشن کے دوران میں حفیظ شیخ صاحب لے کر پہنچ گئے یہ بل, یہ امینڈمنٹ, اور کابینہ سے سامنے پیش کر دیا. کسی کو موقع بھی نہیں دیا کہ پڑھنے کے لیے اس میں ہے کیا ہے. جب یہ پیش کر دیا گیا, وہ نمبرڈ کاپی تھے کہ کاپی ادھر ادھر نہ ہو جائے, وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے اور اسی وقت اسے بھی لیے گئے. اور پھر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب, یہ ہم جو ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس سے ان کو یہ پتا تھا کہ پرائم منسٹر کی کمزوری ہے مہنگائی. انہوں نے کہا کہ اس سے مہنگائی بھی کم ہو جائے گی. تو 5 منٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اچھا جی کیبنٹ نے اپروو کر دیا. کسی کیبنٹ کے لوگوں نے نہ پڑھا نہ دیکھا کہ اس میں ہے کیا. وہ سارے بیچارے الیکشن میں مصروف تھے کیبنٹ سینٹ کے, وہ پاس ہو گیا. جب اس کے پاس ہونے کے بعد ہاہاکار مچا پورے پاکستان میں, کبھی کسی ایک ایشو پہ اتنا ہاہاکار میں نے کبھی مچتے ہوئے نہیں دیکھا. جی, تو خیال ہے کہ وہ کیا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کی یہ کوشش جو کیبنٹ تک تو پہنچی لیکن آگے نہ پہنچ سکی, اور ان کو نوکری سے بھی جانا پڑا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق. کے وقت ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اس معاملے پہ یہ جو 2 انکشافات کیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, اور جو اشتہاروں والا بیان ہے مریم نواز صاحبہ کا, ڈیٹیل بات کریں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے. تھینک یو ویری مچ عباسی صاحب, آپ کے وقت کا آپ کی طرف آتے ہیں. بس ارشاد صاحب, ابھی بریک سے پہلے جو اشفاق حسن صاحب نے 2 انکشافات کیے, ایک تو بتایا کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کیا قانون سازی کروانا چاہ رہے تھے, اور بعد میں جو شور مچا تو اس وجہ سے ان کو اپنی نوکری سے جانا پڑا. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا یہ معاملہ ہے, آئی ایم ایف جو قانون سازی چاہتا ہے اگر وہ ہو جاتی ہے, پارلیمنٹ اس کو پاس کر دیتی ہے, تو گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ تگڑی شخصیت بن جائے گا.
کیوں ضرورت پڑ رہی ہے IMF کو اور بالخصوص اس حکومت کو اس طرح کی تجویز ماننے کی؟ دیکھیں مسئلہ تو وہی ہے کہ جو بھکاری ہوتا ہے، گداگر ہوتا ہے، اس کا کوئی انتخاب کا حق نہیں رکھتا. جب ہم چلے گئے کشکول لے کے IMF کے سامنے تو اب ظاہر ہے ان کی شرائط بھی ہمیں ماننی پڑ رہی ہے. عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی ماضی کا بوجھ ہے، ماضی کا ملبہ ہے، ہوگا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت جو شرائط آپ مان رہے ہیں وہ تو آپ مان رہے ہیں، وہ شاہد خاقان عباسی صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری نہیں مان رہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیکج ہم لے رہے ہیں $1 ارب ہمیں ملنا ہے، جنوری فروری میں جا کے ملے گا، اس کے لیے جو شرائط ہیں عام آدمی پر کتنا بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں. 3 چیزیں ایٹ اے ٹائم آپ کر رہے ہیں. ایک تو آپ عام آدمی پر بوجھ ڈال رہے ہیں، دوسرا جو سبسڈیز ختم کریں گے اس کی وجہ سے آپ کے معیشت پر اثر پڑے گا اور آپ کی صنعتی ترقی پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اور تیسرا آپ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے نام پر اگر گورنر اسٹیٹ بینک کو اتنا بااختیار بنا دیتے ہیں کہ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیدار بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے، یا حکومتی کنٹرول کم ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے ہماری خود مختاری پر. میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ شاہد صاحب یہ جو ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، آپ کی پارٹی کا اور آپ سابق وزیر اعظم کے طور پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ کیا واقعی ہم خود مختاری سے محروم ہو رہے ہیں، یا یہ روٹین کی بات ہے IMF کا پروگرام جب بھی لینا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ شرائط ماننی ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب بھی IMF کا پروگرام آتا ہے اس کی شرائط ہوتی ہیں جی، لیکن وہ شرائط لمیٹڈ ہوتی ہیں آپ کے بجٹری ایکشنز پر اور یا مانیٹری پالیسی پر. وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے، نیگوشیٹ کرتی ہے کہ کون سی آپ نے قبول کرنی ہے، کیسے قبول کرنی ہے، ٹائم فریم کیا ہوگا. لیکن جب آپ لیجسلیشن پہ وہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دے IMF، جی، پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. یہ جو لیجسلیشن کا کم از کم جو ڈرافٹ میں نے دیکھے ہیں جی، اس میں تو بنیادی طور پر اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹر ہے، جی، فائنینشیل سیکٹر کا ریگولیٹر ہے. اب جب ریگولیٹر جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی لے لے گا، یعنی وہ انتظامی اختیارات لے لے گا، وہ یہ فیصلہ کرنے کے کہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے، کتنے خرچ ہوں گے، کیسے خرچ ہوں گے، یہ اختیار جب وہ لے لے گا تو پھر ملک نہیں چل سکتا. پھر آپ منسٹری آف فائنینس کو بند کر دیں اور اسٹیٹ بینک کو اختیار دے دیں کہ وہی ملک کے معاملات چلائے. یہ ممکن نہیں ہے. اور پھر جتنی انڈیپینڈنس آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو دیں گے اس کے تحت، وہ بھی کسی ملک میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ بڑے ایک عجیب سی باتیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور مجھے جو کم از کم اس لیے سمجھ آتی ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت جھوٹ بولتی ہے، ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے، تو ہم جو ریگولیٹر ہے اس سے ان کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس کے بہت منفی اثرات ہوں گے. یہ شاہ صاحب یہ الزام تو پاکستان پر پہلے بھی لگتا رہا ہے، بلکہ وہ جو اسحاق ڈار صاحب پر الزام لگا تھا کہ وہ اعداد و شمار میں رد و بدل کرتے ہیں، جرمانہ بھی ایک دور میں ہمیں ہوا تھا. تو کیا یہ IMF کا اصرار اس لیے تو نہیں کہ حکومتیں مان جاتی ہیں ان کی شرائط اور عمل نہیں کرتی، تو اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ سے منظور کرائیں تاکہ ہمیں شک شبہ نہ رہے کہ اب آپ کم از کم پابند ہوں گے کسی قانون قاعدے کے؟ نہیں، جب آپ ان کی شرائط قبول کرتے ہیں اور عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر وہ ریویو میں آپ کو نکال دیتے ہیں، یا ریویو میں اس سے کڑی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ جو کمی ہوئی اس کو پورا کر دیں. وہ بات اپنی جگہ پر ہے. جو آپ نے اعداد و شمار کی بات کی ہے، یہ اس وقت الزام لگایا گیا تھا، اس کو پریس میں بڑا اچھالا گیا، اس کا جواب دیا گیا اور اس جواب کو IMF نے قبول کیا. تو کبھی بھی اس سے پہلے اعداد و شمار کی ہیرا پھیری پاکستان میں نہیں ہوئی جو ان 3 سالوں میں ہو رہی ہے، کہ ہر قسم کا جھوٹ وزیر اعظم اپنی تقریروں میں، وزیر تقریروں میں، پریس کانفرنسز میں اور پارلیمنٹ کے فلور پر جو اظہار کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا. یہ بدنصیبی آج ملک کی، اور یہی IMF میری نظر میں کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی باتوں پر تو یقین نہیں ہے،
ہم اب اسٹیٹ بینک کے حوالے آپ کے اختیارات جی کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ عباسی صاحب معاملہ ملک کے لیے جی بہتر نہیں ہوگا. جنوری میں میرے خیال ہم سیاسی موضوع پر آ جائیں. آج پریس کانفرنس کی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، آپ بھی وہاں موجود تھے، باقی لیڈر بھی موجود تھے. یہ جو اب ثاقب نثار صاحب والی آڈیو کا معاملہ ہے اور جسٹس شمیم صاحب کی جو بیان حلفی ہے، کیا مسلم لیگ نون یا مریم نواز صاحبہ یہ عدالت میں لے کر جائیں گی ایک نئے ایویڈنس کے طور پر؟ پارٹی نے یا شریف خاندان نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا صرف یہ سیاسی پروپیگنڈا جاری رہے گا؟ دیکھیے یہ سیاسی نہ پروپیگنڈا ہے، یہ ایک بڑا سنجیدہ اور گہرا مسئلہ ہے. اس میں یقیناً جو ایفیڈیوٹ آیا ہے اس میں جو باتیں ہیں، جو آڈیو ریکارڈنگ میں باتیں ہیں، وہ براہ راست میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیس پر اثر انداز ہو رہی ہیں. لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. تو اب مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب یہ حق رکھتے ہیں کہ اس نئے ایویڈنس کو اپنے اپیل میں استعمال کر سکیں. وہ اب وکیل فیصلہ کریں گے کہ کیسے استعمال ہوگا اور کب ہوگا. لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ اس سے گہرا ہے کہ جب یہ الزام لگا دیا جائے کہ ملک کا چیف جسٹس، اور اس کا ثبوت بھی ہے حد تک موجود ہے کہ ملک کا چیف جسٹس ملک کے عدل کے نظام میں مداخلت کر رہا ہے. وہ بیل کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے کہ بیل نہیں لینی الیکشن تک، یعنی الیکشن کے معاملے میں مداخلت کر دی، یعنی آئین توڑنے کا مرتکب ہو گیا. اور دوسری طرف ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ کسی اور شخص کو، وہ پتہ نہیں جج ہیں کون ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ کنوکشن کرنی ہے میاں صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی. اور وہ آدمی کہہ رہا ہے جی وہ کیس بنتا نہیں. انہوں نے کہا جی کیس بنے یا نہ بنے، ہمیں تو حکم آیا ہے، کس کا حکم ہے یہ پتہ نہیں، ہمیں حکم آیا ہے کہ کنوکشن کرنی ہے. اور وہ آدمی کہتا ہے جی خاص طور پر بیٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو حکم ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے، ہمیں تو کنوکشن کرنی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں کہ، اور جب یہ بھی کہا گیا کہ جناب عدل کے نظام کا کیا ہوگا، تو وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں جی بس عدل کا نظام پھر ایسا ہی ہے. یعنی جب چیف جسٹس ملک کا خود عدم کے نظام پر عدم اعتماد کر دے، وہ خود اس نظام کو توڑنے میں ملوث ہو، تو پھر ملک کے اندر انصاف پر عوام کا کیا اعتماد رہ جائے گا؟ جی اب ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ کس دورانیے کی بات ہے، اور مریم نواز صاحبہ اس وقت پارٹی کا کون سا عہدہ ان کے پاس تھا کہ وہ پارٹی فنڈز اور پارٹی اشتہارات جو ہیں ان کی تقسیم کر سکتی تھیں؟ اور اگر یہ سرکاری اشتہارات کی بات ہے تو پھر کیا حق تھا ایک عام شہری ہونے کے ناطے مریم صاحبہ کو کہ وہ سرکاری اشتہارات کی تقسیم کریں؟ جی میں نے آڈیو نہیں دیکھی یا ویڈیو جو بھی ہے وہ دیکھی نہیں ہے، لیکن اگر مریم نواز صاحبہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ میری آواز ہے اور میں نے یہ بات کہی ہے. مریم نواز صاحبہ نے ثاقب نثار والی پلی نہیں لی کہ میری آواز نہیں ہے، فیبریکیٹڈ ہے. الفیہ بیان کا ہے جی، وہ الفیہ بیان جی وہ تو مجھ سے نوکری مانگ رہے تھے چیف جسٹس جی بی، اور اس لیے یہ دفاع نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی ہاں میری ہے. اب جو بھی اس میں قانون ٹوٹا ہے وہ کارروائی مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہونی چاہیے. اچھا آپ کارروائی کر لیں. آپ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی انکوائری کرائیں گے اور سارے معاملے کو، اس کا مطلب ہے آپ تائید کرتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے سرکاری اشتہارات تقسیم کیے ہیں تو اس پر کارروائی جو بنتی ہے وہ ہونی چاہیے؟ جی بالکل. اگر انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے، جی یہ فواد چودھری صاحب کا کام نہیں ہے. جی یہ جس کا بھی قانون، جو قانون ٹوٹا ہے اس کا کام ہے کہ قانون کے تحت کارروائی کرنی چاہیے. جو بھی ملک میں قانون توڑتا ہے تو کارروائی ہونی چاہیے. جی ایک اور جو بات کی گئی ہے ان کی جانب سے کہ نوازشات کی گئی ہیں نون لیگ کی جانب سے بہت سے صحافیوں پہ، بہت سے میڈیا ہاؤسز پہ. آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، یہ بتا دیں وہ کون کون سے صحافی ہیں جن کو آپ نے نوازا، جن کو اربوں دے دیے، جن کو پلاٹس دے دیے؟ اور 10 ارب روپے کے اشتہارات 5 سال میں دیے گئے، اور وہ 4 یا 5 میڈیا ہاؤسز ہیں جن کو سب سے زیادہ اشتہارات دیے گئے، اور 4 کو بالکل ہی محروم رکھا گیا. جی وہ ریکارڈ نکال کر دے دیں. جی ریکارڈ نکال کر عوام کے سامنے رکھ دیں جب سے یہ اشتہارات دیے جا رہے ہیں، کس کو دیے جاتے ہیں، کیا دیے جاتے ہیں. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہوتا، یہ پی آئی ڈی کرتی ہے.
کوئی اس میں حرج نہیں ہے، آج کے بھی دے دیں، کل کے بھی دے دیں، پچھلے 74 سال کے رکھ دیں عوام کے سامنے، جی اشتہار دی جاتے ہیں، حکومت ہمیشہ دیتی ہے. نہیں واقعتاً وزیر اعظم کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن وہ تو مریم نواز صاحبہ دے رہی تھی نا جی، من پسند میڈیا ہاؤسز کو اور صحافیوں کو. نہیں، مریم نواز صاحب بالکل اشتہار کسی کو نہیں دے رہی تھی، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. اچھا میں نے کہا نا کہ سارا ریکارڈ حکومت کے پاس ہے، عوام کے سامنے رکھ دیں، آج کا بھی رکھ دیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. ویسے پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی میڈیا سیل قائم تھا 38 لوگ پر مشتمل، جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، اور تنخواہیں سرکاری فنڈ سے دی جا رہی تھی، اور کہاں وہ مسلم لیگ نون کا کر رہے تھے؟ مسلم لیگ نون کا نہیں کر رہے تھے، حکومت اپنی سپورٹ میں کام کرتی. یہاں تو مشیر رکھے ہوئے ہیں، اچھا یہاں تو 10-15 مشیر ہیں جن کا کام ہی ہے، حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں. کوئی پنجاب گورنمنٹ کے ہیں، کوئی اس حکومت کے ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی کیا ہیں. جی کسی کو MP1 کی نوکری دی ہوئی ہے، کسی کو MP2 کی نوکری دی ہوئی ہے. اچھا جو لوگ وہاں پر کام کر رہے تھے، جو شخص بھی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے اس کا نام موجود ہوتا ہے. اچھا شاہد صاحب، کل PDM کا اجلاس تھا، آپ نے کچھ فیصلے کیے، اب فرمائیں کہ کیا لائحہ عمل طے ہوا ہے PDM میں؟ ایک اطلاع یہ ہے کہ آپ نے فضل الرحمان صاحب کی بات نہیں مانی اور وہ ناراض اٹھے. نہیں، اطلاعات پر نہ جایا کریں، جو کچھ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے اس کو مانیں. اچھا یہ مزید مشاورت کی ضرورت تھی. اچھا وہاں پر پرسوں اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جی اس کی سفارشات لے کر ہم کل صبرائی اجلاس میں گئے تھے. انہوں نے 4 گھنٹے سب معاملات کو ڈسکس کیا، اچھا اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پر مزید ڈسکشن کریں، اسی کلیئرٹی اور کچھ معاملات پر چاہیے، جی اور ہم 6 دسمبر کو بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لیں گے جو بھی آئندہ لائحہ عمل ہوگا. اس وقت تک جو ہماری ایجیٹیشن ہے وہ جاری رہے گی. جی نہیں عباس صاحب، یہ جو آپ ایجیٹیشن کی بات کر رہے ہیں، ایک سوال یہ ہے، پوری اسٹریٹجی ہے. جی عباس صاحب دیکھیں، جو PDM کا معاملہ، دوسری جانب ہم جو IMF کے جو معاملات ہیں اس کے خد و خال جب دیکھتے ہیں، منی بجٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. بینگ اے نیوٹرل پرسن ہمیں یہ لگتا ہے کہ مہنگائی کا جن بہت آگے تک جائے گا، بے روزگاری بڑھے گی، غربت بہت زیادہ آئے گی، عوام کے مسائل بڑھیں گے. لیکن اپوزیشن یا PDM، سر آپ کی ایجیٹیشن اتنی ایفیکٹو کیوں نہیں ہو رہی کہ کم از کم حکومت کوئی عوام کے حق میں ہی فیصلہ کر سکے؟ کہیں نہ کہیں تو سکھ کی سانس آئے عوام کو. دیکھیں، عوام کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے نا، لیکن اس ملک میں ایک پارلیمانی نظام ہے. عوام کا فیصلہ الیکشن میں ہوتا ہے، عوام اپنی رائے کا اظہار الیکشن میں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں. 2018 کا الیکشن چوری نہ ہوتا تو آج عوام کو یہ تکلیف نہ ہوتی. یہ ملک چل رہا تھا، یہ ملک ترقی کر رہا تھا، اس ملک میں امن و امان تھا، اس ملک میں روزگار بڑھ رہا تھا، غربت کم ہو رہی تھی، ترقی بڑھ رہی تھی. ہم نے الیکشن چوری کیا اور اس کے اثرات آج یہ ہیں کہ غربت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہر پاکستانی پریشان ہے. تو ان مسائل کا حل جو ہوتا ہے وہ الیکشن میں ہوتا ہے. تو اب ہم یہ عہد کر لیں سب مل کر، جو بھی ہم ادارے سمجھیں، شخصیات سمجھیں جو اثر انداز ہوتے ہیں ملک کے الیکشن کے معاملے پر، کہ الیکشن چوری کرنا اس ملک میں سب سے بڑا جرم ہے. الیکشن چوری کرنا گناہ ہے، وہیں سے عوام کو تکلیف پیدا ہوتی ہے. تو جب غیر نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم یہ عہد کر لیں کہ اب الیکشن چوری نہیں ہوں گے، اسی میں پاکستان کا حل ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان صاحب، آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی اشتہار کہانی پہ بات کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے لفافہ صحافی، اس کا جنم کہاں سے ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بلنٹ تھے اس معاملے میں کہ مریم نواز صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ اگر حکومت کارروائی کرنا چاہتی ہے تو کارروائی کرے، یہ کارروائی ہونی چاہیے. اب اس سے جڑے نون لیگ کے سیاسی عزائم کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن ارشاد صاحب اسپیسیفکلی میڈیا کی بات کریں. ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-7 سال سے ایک تاثر یہ جنم لیا کہ میڈیا کا جو پہلے لوگ اس کو مسیحا سمجھتے تھے، اب میڈیا کے بارے میں، ٹیلی ویژن چینلز کے بارے میں، اینکرز کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں کوئی رائے اتنی مثبت وہ دیتے نہیں ہیں. موسٹلی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں لفافہ صحافی.
یہ لفافہ جرنلزم کی کیا تاریخ ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کے معنی، اصل معنی کیا ہیں؟ اب صاحب یہ 88 میں ایک تقریب تھی، اب مجھے یاد نہیں کہ وہ CPNE کی تقریب تھی، APNS کی تقریب تھی یا ویسے صحافیوں کی کوئی تقریب تھی. تو مجید نظامی صاحب نے ان دنوں یہ مشہور ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب صحافیوں میں لفافے تقسیم کرتے ہیں. تو مجید نظامی صاحب نے بڑی بے تکلفی سے سوال کیا کہ میاں صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ لفافے تقسیم کرتے ہیں، کن کن صحافیوں میں آپ نے لفافے تقسیم کیے ہیں؟ تو وہ دن پھر یہ لفافہ جرنلزم کی اصطلاح ہوئی. بعد میں ایک ہیلی کاپٹر گروپ بھی وجود میں آیا. میاں صاحب جب 1990 میں وزیر اعظم بن گئے تو پھر یہ لفافہ جرنلزم اور ہیلی کاپٹر گروپ کی اصطلاح چلتی رہی. تو لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی پاک پوتر حکمران تھے اور وہ نہیں ہوتے تھے، لیکن بڑے پیمانے پر جو ہے یہ 88 سے جو لڑائی شروع ہوئی ہے بے نظیر بھٹو کی اور نواز شریف صاحب کی، اس دور میں ایک نوازنے کی وزارتیں مل رہی ہیں، سفارتیں مل رہی ہیں اور بہت سارے عہدے مل رہے ہیں، یہ روایت وہاں سے قائم. ارشاد صاحب آپ کو آج تک پلاٹ یا لفافہ کبھی آفر ہوا؟ یہ ایک ذاتی معاملہ ہے، میرا خیال ہے اس پہ ہم نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. خام خواہ بندہ اپنے بارے میں کیا کہتا پھرے. ریکارڈ موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے. PID کے پاس بھی، DGPR کے پاس بھی، اور بھی ہوتے ہیں لوگ جو ان مراحل سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو میرا سوال پوچھنے کا ارشاد صاحب مقصد یہ ہے کہ کتنی شرح ہے کہ جو آفر آتی ہیں لفافوں کی اور مراحت کی؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چند کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ پورے، وہ کہتے ہیں ایک گندی مچھلی جو ہے پورے جل کو خراب کرتی ہے. چند کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. دیکھیں صحافی صرف یہ چند اینکر، چند کالم نگار نہیں ہیں. جی، یہ جو نیوز روم میں کام کرنے والے لوگ ہیں، جو فیلڈ ورکر ہیں، وہ بھی تو صحافی ہیں نا. ان میں سے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ اور سارے میڈیا ہاؤس بھی یہ کام نہیں کرتے، لیکن بدنام پھر سارے کے سارے ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں فواد چودھری صاحب، وہ ضرور کرائیں اور ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. ایک میڈیا کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ ہی سامنے نہیں آ سکی. تو یہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے یہ لفافہ جرنلزم اور صحافیوں کو نوازنے کی، لیکن ایک اور چیز ہے جس کا ہم لوگ بالکل بھول گئے کہ یہ جو حکمرانوں کے بیٹے بیٹیاں، یہ لوگ اثر انداز ہونا اور دخل انداز ہونا کب شروع ہوئے؟ اس ملک میں 4 فوجی عامر رہے ہیں اور کسی کو ان سے ہمدردی نہیں ہے. ہم صبح سے شام تک ملائیاں پڑھتے ہیں اور ان کے برائیاں بیان کرتے ہیں. کسی فوجی عامر کے بیٹے کو کبھی کسی نے نہیں سنا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں یا آرمی ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے احکامات چلا رہا ہے، سرکاری فنڈ تقسیم کر رہا ہے. جناب ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب خان انہی کی زندگی میں سیاست میں آ گئے تھے، لیکن اتنا شور مچا کہ اس کے بعد وہ ایک بدنامی کا داغ ہے جو دھل نہیں پایا. لیکن اس کے ایوب خان کے ناقدین نے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب فلاں محکمہ وہ چلا رہے تھے، فلاں فنڈز اتنے 1 ارب یا 100 ارب کے فنڈز ان کی ڈسپوزل پہ تھے اور وہ یا لفافے تقسیم کر رہے تھے. ضیاء الحق کے فوت ہونے تک کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں. پرویز مشرف کے بیٹا کے بھی یہی معاملہ ہے. یہ بھٹو صاحب پہلے حکمران تھے ہمارے جنہوں نے اپنی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو وزارت خارجہ میں لا کے بٹھایا، ٹریننگ شروع کی. اور پھر اس کے بعد پارٹی بھی اپنی بیگم صاحبہ کے حوالے کر کے گئے. پھر نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے اس کو ایک آرٹ بنا دیا کہ ایک غیر منتخب شخص صرف رشتے کی بنیاد پر یا تعلق کی بنیاد پر، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، کوئی وہ نہیں ہے، وہ سرکاری فنڈز بھی استعمال کر رہا ہے اور سرکاری ملازمین کو، سرکاری اہلکاروں کو، سیکٹری سطح کے لوگوں کو احکامات بھی جاری کر رہا ہے. اب یہ ہمارے دوست جتنی تردید کرتے پھریں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پہلے وہ پروگرام دیا گیا 100 ارب کا نوجوانوں کے میں تقسیم کرنے کے لیے.
پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرکاری میڈیا سیل وزیر اعظم ہاؤس میں قائم ہوا. ارشاد صاحب دستخط تو کہیں نہیں ہوگا نا مریم صاحبہ کا؟ کیا قانونی کارروائی کیا ہوگی مریم صاحبہ کے خلاف؟ دستخط تو ان کا کہیں نہیں ہوگا. یہ بالکل دستخط نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی سراغ لگانا چاہے، دیکھیں جو بھی کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سرکاری افسر ایسا ہوتا ہے جو ریکارڈ پہ لے آتا ہے. آخر اگر اخبارات کو اور میڈیا ہاؤسز کو اشتہارات کی تقسیم کے احکامات جاری ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں اس کا ریکارڈ موجود ہوگا، کوئی نہ کوئی افسر گواہی دینے کے لیے موجود ہوگا. اور سارے کے سارے جو افسران تھے وہ ایسے بھی نہیں تھے اس دور میں وزارت اطلاعات میں کہ جو سمجھتے ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ قومی مفاد میں ہو رہا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس حمام میں سبھی ایک جیسے ہیں. ابھی یہ نہیں ہے کہ ماضی یہی سوال تھا میرا کہ آپ صرف نون لیگ اگر تو یہ تحقیقات ہونی ہے جس طرح عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے تو ہم پھر پیپلز پارٹی بھی کھولنی پڑے گی، پھر ہو سکتا ہے قاف لیگ بھی کھولنی پڑے. مشرف صاحب کا دور بھی. افتخار چودھری صاحب نے حکم جاری کیا کہ جن لوگوں نے وزارت اطلاعات سے کبھی کوئی پیسہ لیا ہے ان کی لسٹ جاری کی جائے. پہلے تو لیت لال ہوتی رہی، پھر ایک لسٹ جاری ہوئی. اس میں وہ جو لفافہ خور صحافی تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں تھا. اور جن غریب لوگوں کی کوئی مدد ہوئی تھی، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کوئی صحافی بیمار ہو گیا، اس کے علاج پر تھوڑے پیسے، ان سب کی لسٹیں باہر آ گئیں. اور اصل جو ثوابدیدی فنڈ جنہوں نے کھائے تھے ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں آیا. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہماری مجبوری ہے. جی بالکل. بہرحال ارشاد صاحب اس پہ تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے. ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام سے اتنے.